बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी सियासी रसाकशी जारी है। इत्तेहादी एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान ने सूबों और इंतखाबी यूनिट बनाने के बाद नून लीगी रहनुमाओं ने वज़रा ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की सूरत हाल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के एक दूसरे पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर गुफ्तगू के लिए हमने जहमत दी है तजियाकार माहिर बैन अल-अक़वामी कवानीन हाफिज एहसान खोखर साहब को। हाफिज साहब ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की कवरेज के लिए आज़ाद कश्मीर में मौजूद हमारे नुमाइंदे रईस अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रईस ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। रईस बताइएगा, आज सारा दिन इंतखाबात की गहमा गहमी कैसी रही, माहौल क्या था, टर्नआउट क्या रहा, और जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल अनवर रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून असम्बली के इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले में पोलिंग का वक्त अब से सवा घंटा पहले जो है वो खत्म हो गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर टर्नआउट और सियासी जमातों की तहरीक पर जो पोलिंग के वक्त में जो 1 घंटे का इजाफा किया था और 6 बजे तक वो बिला तातुल जो है वो जारी रही। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे जो है वो शुरू हुआ था। इलेक्शन कमीशन के मुकर्ररा वक्त पर जो है वो पोलिंग का अमल इख्तिताम पजीर हो गया था, जिसके बाद सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और पोलिंग खत्म होने के बाद ही अब वोटों की गिनती का अमल जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। नताइज की वसूली और तरसील का अमल भी मरहलावार जो है वो जारी होने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ हल्कों से गैर सरकारी और गैर अपनी नताइज मौसूल होना भी शुरू हो गए हैं। अपनी नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए जाएंगे और गिनती के अमल में मुकम्मल होने के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो अपना अपना रिजल्ट जो है वो मुनक्किद करके टर्नआउट क्या था और माहौल कैसा था? टर्नआउट क्या था और माहौल कैसा था? जी बिल्कुल, अगर मुजफ्फराबाद सिटी की बात की जाए तो चूंकि कश्मीर के ये 9 हल्के थे जिनमें आज जो पोलिंग का अमल होना था, लेकिन एक हल्के में जो पोलिंग का सामान है और जो अमला है वो बर वक्त ना पहुंचने पर वो उसका इंतखाब जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। वो उस हल्का है वो LA 27। इसी के साथ साथ जो LA 28 का हल्का है वहां पर भी जो 57 पोलिंग स्टेशन थे उनका रिजल्ट, उनका भी जो पोलिंग का अमल था वो रोक दिया गया था, जबकि 117 जो पोलिंग स्टेशन में उस पर जो है वो पोलिंग हुई है। मजमूई तौर पर अगर टर्नआउट की बात की जाए तो तकरीबन 30 से 40% के दरमियान जो है वो हमने देखा, क्योंकि अभी तक हम अपनी और गैर सरकारी ये टर्नआउट रिपोर्ट कर सकते हैं। अपनी जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल नताइज जो मिलने के बाद ही जो है वो हमें मिल सकेगा। लेकिन मुझे जरा अली गौहर बलोच साहब को शामिल कर लीजिएगा। हाफिज साहब आपकी इजाजत से। अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने धांधली की है और उनके जो लोग हैं उन पर हमला भी किया है। मुश्ताक शाह उनके कारकुन हैं, उनके कत्ल का इल्जाम भी आप पर लगाया गया है। लतीफ अकबर पर भी कातिलाना हमले की रिपोर्ट सामने आ रही है। इसमें कितनी सदाकत है और क्या कुछ आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जब कभी भी कोई इलेक्शन होते हैं जी, वहाँ पर मैं ये नहीं कहता कोई इक्का दुक्का, हमारे खुद अपने हल्कों में होते हैं, किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई मामूली लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं पर कोई छोटा मोटा वाकया हो गया। लेकिन आपने एक चीज लगातार देखी होगी कि जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए थे तब भी इन्होंने इल्जाम लगाना सबसे शुरू कर दिए और वो कहते लुटे गए, मारे गए, धांधली हो जाएगी, ये हो जाएगा। जब वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीत तो ना सके, एक आध सीट का फर्क था, वो तो फिर जाहिर तरीके इस्तेकाम में जो लोग थे वो उनके साथ मिले। लेकिन वो रोना धोना उस वक्त बंद हो गया जब इनकी गवर्नमेंट बनी। असल में वो अब चाहते थे कि हम चीखे मार के, चिल्ला के, धमकियां लगा के, मुख्तलिफ टैक्स अपना के हम यहाँ पर भी इक़्तिदार पर कब्जा कर लें। लेकिन जो वोटर है वो चीखे मारने से वोट नहीं डालता, ना ही वो धमकियां लगाने से वोट डालता, ना ही वो इल्जाम लगाने से। वो तो अगर आपकी पार्टी को देना चाहेगा तो देगा। जो मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन थे वहाँ पर मेरी ड्यूटी भी थी पार्टी की तरफ से और वो तकरीबन सारे हल्कों का मौका मिला, बड़े पुरअमन हुए, इक्का दुक्का वाकयात हुए।
اب بھی میں کہتا ہوں اگر کہیں کوئی واقعہ ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی PMLN کا کوئی بندہ انوالو نہیں ہے، اور اگر کہ کسی واقعے میں یا کوئی لڑائی جھگڑے میں کوئی بندہ ملوث کسی پارٹی کا ہے بھی تو وہ بالکل انصاف پہ مبنی اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے، اس پر ایکشن ہونا چاہیے کسی نے اگر کوئی زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ۔ البتہ الیکشن مظفر آباد کا بھائی اللہ پورا امن گزر رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ مراحل جو انشاءاللہ رزلٹ آ رہے ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ PMLN جو ہے، کیونکہ وہاں کی عوام جو ہیں وہ ترقی چاہتے ہیں، وہ جب وہ مثال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسی حکومت ہو جیسی مریم نواز صاحبہ کر رہی ہے، جس طرح شہباز شریف صاحب پروجیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ سارے معاملات تبھی ہوں گے نا۔ اب یہ کہیں نا پیپلز پارٹی والے کہ ہم کراچی بنا دیں گے کشمیر کو، ہم سندھ بنا دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ یہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مریم نواز جیسی CM ہو، کبھی یہ تو نہیں سنا کہ وہ کراچی بنانے دے، کیونکہ کراچی بڑا اچھا شہر ہے، میں اس پوائنٹ آف ویو نہیں کہہ رہا، میں تو جن لوگوں نے ڈیلیور کیا نا اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہے، جس طرح پنجاب میں کام ہو رہا ہے، جہاں پر پروجیکٹ ہو رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے اسپیچ کی، انہوں نے کسی پر تنقید نہیں کی، انہوں نے بھی ترقی کی بات کی، انہوں نے بھی امن کی بات کی، انہوں نے بھی خوشحالی کی بات کی، تو بلاول صاحب اس چیخنا چلانا دھمکیاں دینا بند کریں اور سیریس ان کا مظاہرہ کریں اور الیکشن کے نتائج کو تسلیم کریں۔ مجھے اجازت دیجیے گا میں حافظ احسان کھکر صاحب کو بھی گفتگو میں شریک کروں۔ حافظ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے ایک دوسرے پر تند و تیز الزامات بھی لگائے، قتل کے الزامات بھی لگا رہے ہیں، کیا ان دونوں کے درمیان جو بڑھتی سیاسی کشیدگی ہے، وفاق کا جو اتحاد ہے وہ اثر انداز ہوگا؟ ایک اور دوسرا مجھے بتائیے گا، نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کی بات کے بعد محسن نقوی ان کی اپنی کیبنٹ کے بڑے طاقتور وزیر ہیں، خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب بھی انہیں بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انور بھائی آپ کا شکریہ، میں صرف 2 منٹ لوں گا چونکہ پہلے آپ نے کشمیر والی بات کی اور گلگت بلتستان کی ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فلیش پوائنٹ ہے پاکستان کا جیو پولیٹیکل سچویشنز کے اندر، جیوگرافک کے اندر، اس کے بعد اس کا ایک انٹرنیشنل جو ایک اسٹیچر ہے اس کے مطابق، یا ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو دنیا بھر کی جو سپاٹ لائٹس ہیں وہ آپ کے کشمیر میں ہیں، اور ان کا جو کاز ہے ہم ہر جگہ اس کو لے کے جاتے ہیں کہ جی کشمیر جو ہے ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملنا چاہیے، جو ریزولوشن 47 ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس کے مطابق فری اینڈ فیئر پلیبسٹ آئے۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ فیئر ٹرانسپیرنٹ پولنگ جو ہے وہ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ایسی دیں کہ جو مرکز کے اندر بھی الائے ہوں اور دونوں کے آفیسز بھی ہوں، اگر ایک کا پرائم منسٹر ہے دوسرے کا پریزیڈنٹ ہے، اگر ایک کا چیف منسٹر ہے دوسرے کا گورنر ہے، اگر ایک کا اسپیکر ہے دوسرے کا ڈپٹی اسپیکر ہے، اگر ایک صوبے کے اندر جو ہے وہ ان کا گورنر ہے تو ان کا چیف منسٹر ہے، تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کانسٹنٹلی اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیں گے تو آپ کا جو پبلک کانفیڈنس ہے وہ شیٹر کیا جاتا ہے ان ساری چیزوں سے، اور پبلک یہ سوچتی یہ ہے کہ آخر گلگت بلتستان اور کشمیر جو ہے اس کے اندر کیا ایسی خاص بات آ گئی ہے کہ ہم نے وہاں پہ جا کے جو پاکستان کی لڑائی تھی اس کو ہم نے وہاں پہ جا کے شفٹ کر دیا ہے، اور دنیا کے لیے ہم ایک جگ ہسائی کا سبب بنے ہوئے ہیں کہ ان ایریاز کے اوپر جن کو ایک اچھے طریقے سے آپ جو ہے الیکشن لڑ سکتے ہیں، ایک کو جیتنا ہوتا ہے ایک کو ہارنا ہوتا ہے، لیکن اس لیول پہ جا کے ایلیگیشن یا اس لیول پہ جا کے، اور وہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ ڈسکس کیا ہو رہا ہے، الیکشن کشمیر کا ہے، ڈسکس پاکستان کے الیکشن کا جو آؤٹ کم ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، الیکشن جو ہے وہ گلگت بلتستان کا ہے، دھاندلی پراسپیکٹیولی کشمیر کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہیں ایک سینسیبل رویہ اپنانا چاہیے، چاہے وہ پاکستان کے الیکشن پر پرٹیکولرلی کشمیر کے کانٹیکسٹ کے اندر اور گلگت بلتستان کانٹیکسٹ کے اندر، چونکہ اس کے اوپر دنیا کی نظریں ہیں، اور اگر اس ایریا کے اندر ہم خود ہی اس کو کوسچن مارک کر دیتے ہیں اس سارے پروسیس کو، تو دنیا جو ہے پھر اس کو بولنے کے لیے کافی کچھ ہوگا، اور اسپیشلی جو ہمارا ازلی دشمن ہے انڈیا، وہ تو اسی طاق کے اندر لگا ہوا ہے کہ جی پاکستان کو بلیم کرتا ہے ان چیزوں کے اندر جا کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سینسیبل بیہیویئر ٹاپ پولیٹیشینز کا، لیڈرز کا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد فیز 2 کے اندر جائیں کہ جو جیتے اس اقتدار دیں، جو نہیں جیتا اس کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور اگلی دفعہ کی ٹرائی کریں۔ اب اگلی 2 چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کہی ہیں، ایک یہ ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آگے جب آپ گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں
تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے، پاکستان کا نظام ڈس فنکشنل ہے، پاکستان کا نظام ڈلیور نہیں کر رہا، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک نئے نظام کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ گورنمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں نظام بھی ٹھیک ہے، اور پھر آپ اگر اس کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کریں تو آپ کہتے ہیں آپ گورنمنٹ کے ہوتے، چونکہ ایک جو آپ کا ایک کیبنٹ کا ایک رسپانسبل ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی پارٹی کے خلاف بات نہیں کرتے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی انور بھائی بات یہ ہے کہ 1947 سے لے کے 2026 تک جو ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان کو کوئی نیا نظام دیا ہے کہ جس کے اندر ہم بات کریں. 1947 کے اندر ہم نے انڈین ایکٹ جو ہے 1935 اس کو اڈاپٹ کیا. دنیا نے اپنے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ بنانے شروع کر دیا. آپ کو اگر میں ایگزامپلز دوں، صرف نائجیریا کے اندر میں آپ بتاؤں کہ انہوں نے 6 سے 66 ایڈمنسٹریشن یونٹ بنائے 96 کے اندر جا کے. سعودی عرب کے 13 پروونسز ہیں، ٹرکی نے 81 بنائے، انڈیا نے 1949 کے اندر ہی پروونسز کو ری اسٹیٹ کو ری آرگنائزیشن ایکٹ کیا، انہوں نے 34 بنائے، نیپال نے اپنا کیا، انہوں نے 15 بنائے. بنگلہ دیش آج بھی سارا ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہے وہ ڈویژنز لیول کے اوپر چل رہا ہے. امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں. اس طرح جو ہے آپ کا فلپائنز کا 81 انہوں نے اپنے ایڈمنسٹریٹو بنائے ہیں، جرمنی کے 16. تو دنیا بھر کے اندر دو طرح کے پرنسپل، ایک یہ ہے کہ جب آپ کی پاپولیشن یا جیوگرافی یا اس کے بعد یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی کو آپ بڑھاتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کیا جائے. پاکستان کے اندر جب آپ نے بنایا تو 3.5-4 کروڑ آبادی تھی، اور اس وقت بھی آپ کے پنجاب 1849 میں انور بنائے، 1901 میں کے پی کے بنائے، 1936 کے اندر جو ہے وہ آپ کا سندھ بنائے، 1887 کے اندر آپ کا بلوچستان جو تھا اس کو آپ نے چیف کمشنر بلوچستان کا، اور 1970 کے اندر آپ نے اسے فل سٹیٹس اس کے اندر دیا جو ہے 44% آپ کا وہ ہے. پنجاب کی 13 کروڑ آبادی ہے. اسی طرح سندھ کا آپ دیکھ لیں 6-6.5 کروڑ ہے. اسی طرح کے اب یہ ہے کہ کیا دنیا نے اگر یہ کام کر کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کیے ہیں، اس کے بعد جو ہے اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹرکٹس بناتے ہیں ان کو چھوٹا. پنجاب کے اندر اس وقت تقریباً 170 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں، 700 کے قریب آپ نے تحصیلز بنائی ہوئی. کیوں بنائی ہیں پھر آپ یہی چاہ رہے تھے نا کہ آؤٹ ریچ کریں. اب اگلا یہ ہے کہ کیا اس سارے سٹیٹس کو کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے؟ جب آپ نے 18ویں ترمیم بنائی، آپ نے کہا جی آرٹیکل 140A کے اندر جا کے ہم لوکل گورنمنٹ کے اندر جائیں گے. کیا پاکستان کی لوکل گورنمنٹس بنائی گئیں؟ کیا الیکشنز کروائے گئے؟ ڈیلی ہم نہیں سنتے الیکشن کمیشن کے اندر آ کے وہ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں، کبھی رولز کے نام پہ، کبھی امینڈمنٹ کے نام. تو کیا ہم نے ٹرکل ڈاؤن کیا؟ 50 سے 60 ہزار ٹریلین روپیز جو ہے وہ پروونسز کے اندر پچھلے 20-25 سال کے اندر گیا ہے. تو آپ جا کے دیکھ لیں نا کہ ان صوبوں کے اندر حال کیا ہے، جو آپ کے آؤٹ ریچ کے کیا حال ہے، ایفیشنسی کا کیا حال ہے. پاکستان کے لوگ سوچتے کیا ہیں؟ باہر نکل کے دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس نظام سے ٹوٹلی جو ہے مایوس ہو چکے ہیں. یہ نظام نہیں ڈیلیور کر رہا، نہ آپ کا پولیس اسٹیشن ڈیلیور کر رہا ہے، نہ آپ کی ڈسٹرکٹ کورٹس کچہری کر رہی ہے، نہ آپ کا جو ہے جو آپ کے لوکل گورنمنٹس کے جو ادارے ہیں، جو آپ کا واسا ہے یا اس کے بعد سٹریٹس ہے، روڈز ہے، وہ نہیں کر رہے. اسکول سے آپ کا 3 کروڑ سے زیادہ بچہ جو ہے باہر پڑا ہوا ہے. تو اگر یا تو آپ نے پھر اسٹیٹس کو جو ایک پروٹیکٹڈ اسٹیٹس کو جو ہے پاکستان کی ایلیٹ کو، پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کیپچر ہوا ہے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ بیوروکریٹس نے بنایا ہوا ہے کہ بس اسی کاسمیٹک کے اندر رہیں اور فائر فائٹنگ کے اندر ہیں. اب وہ فائر فائٹنگ جو ہے کہ آپ کا سٹیچر 2025 کے بعد چینج ہوا ہے. آپ ایک ملٹری پاور کے طور پہ ابھرے ہیں، آپ دنیا کے میڈیشن کے اندر ہیں، دنیا آپ سے سیفٹی کور لیتی ہے، دنیا آپ اس کے بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے بزنس چاہتے ہیں، آپ ان سے ٹریڈ چاہتے ہیں. جب وہ آپ ان سے بات کرتے وہ کہتے ہیں آپ کا ملک جو ہے اس کی ایفیشنسی نہیں ہے، اس کا جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتے ہوں کہ ہمیں اس چیز سے باہر نکل آنا چاہیے اور ایک اوپن ہارٹ کے ساتھ. اور یہی وہ لوگ سارے جو ہیں وہ اگر ٹی وی سے باہر یا اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں یا عام پبلک، وہ بالکل یہی کہتے ہیں یار پاکستان کا نظام بالکل نہیں چل رہا، تھانے سے لے کے چیف منسٹر سے پرائم منسٹر. تو وہ بات کافی حد تک جو ہے وہ ان کی ٹھیک ہے، صرف اس لیے ان کے یہ سارے ہو گئے ہیں کہ چونکہ وہ ایک سٹنگ منسٹر ہے اور ایک ان کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے. حالانکہ ان ساروں کے سٹیٹمنٹس نکالیں کہ جب یہ گورنمنٹ میں نہیں تھے یا اپوزیشن کے اندر تھے، آپ دیکھیں کہ یہی سٹیٹمنٹ نہیں تھی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. اس کے وقت پیپلز پارٹی والے یہ نہیں کہتے تھے یا پی ٹی آئی نہیں کہتے تھے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں علی گوہر بلوچ جنہوں نے نظام کو تبدیل کرنا یا ان کو اعتراض ہے ان سے نہیں، اصل کام تو پارلیمنٹ کا ہے نا. پارلیمنٹ کا کیا پارلیمنٹ نے وہ کام کیا ہے کہ اس ملک کے اندر ڈی سینٹرلائزیشن ہو اور پار نیچے تک جائے. اور اس کے بعد جنرل مشرف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے
2001 کے اندر نظام دیا اور اس کا جو آپ کو ریزلٹ سے وہ ییلڈ ملے، اور یہی لوگ جو تھے وہ جا کے پھر ڈسٹرکٹ ناظم بھی بنے ہمیں. اور یہ وہ چیزیں انور میں آپ سے وہ کر رہا ہوں، آپ دنیا کے سارے ماڈل سٹڈی کر لیں، چاہے ڈیولپنگ، ڈیولپڈ یا افریقن کنٹریز جو ہیں، انہوں نے ڈی سینٹرلائزیشن بھی کی، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی بنائے، لوکل گورنمنٹس بھی بنائے، اور میرا خیال ہے کہ یہی پاکستان کے لوگوں کی اور پاکستان کے ایز اے ہول جو ہے سسٹم کے لیے بہتر ہے. علی گور بلوچ صاحب، آپ نے حافظ صاحب کی گفتگو سنی، مجھے بتائیے گا کہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹ بنانے پر مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی ریلیکٹنٹ کیوں ہے؟ دوسری بات، محسن نقوی صاحب آپ کی کابینہ کے طاقتور وزیر ہیں، وہ یہ بات کریں، حالانکہ یہ بات اپوزیشن کیا کرتی ہے، انہوں نے یہ بات کیوں کر کی؟ یہ واقعی کیا ناگزیر ہے؟ اور تیسرا مجھے بتائیے گا، آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرا مرحلہ مکمل ہونے کے قریب ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر آپ گورنمنٹ بنانے کے ہو سکتے ہیں، اہل ہو سکتے ہیں اس نتیجے کے بعد؟ جی دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جس طرح سے کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے میرپور میں اسپیچ کی اور وہاں پر مریم نواز صاحبہ نے کی، جو انہوں نے اپنا ویژن بتایا اور جو انہوں نے اپنا پلان کشمیر کے بارے میں بتایا، اور اس سے پہلے بھی پی ایل ایم کی حکومت رہ چکی ہے، اور جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ میاں نواز شریف کی قیادت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اعلان میاں نواز شریف صاحب کر کے جاتے ہیں یا مریم صاحبہ کرتی ہیں، وہ اس پر باتیں نہیں کرتی، صرف نعرے نہیں لگاتے بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ کام کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ جو ووٹ تھا جو کہ پہلے مرحلے میں پڑا میرپور ڈویژن میں، یہ میاں نواز شریف کی ذات پر ان لوگوں کا اعتماد تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے مظفر آباد میں بھی انہوں نے جلسہ کیا ہے، تو نتائج اس کے آنے شروع ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم توقع کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این جہاں مظفر آباد سے ہی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اور حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی. جہاں تک بات آپ نے کی کہ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی، محسن نقوی صاحب نے یہ بات کی ہے، ان کا نظریہ ذاتی طور پر یہ تھا کہ بھائی یہ جو صوبے ہیں یہ بڑے یونٹس ہیں، ان کو چھوٹے یونٹس میں جو ہے وہ ایک ان کی طرف سے تجویز ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی بات سنی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی کام بھی قانون اور آئین کے سے ہٹ کے نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ باتیں اگر پارلیمان میں آتی ہے تو پارلیمان ایک سپریم ادارہ ہے، وہاں پر ہی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے نا. یہ تجاویز ہیں، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور تجاویز کل کو آ جائیں، ان پر کوئی بحث ہو. لیکن ابھی تک کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کشمیر الیکشن میں مصروف ہے، ابھی اس پر تو میڈیا پر بحثیں اور تقاریر چل رہی ہیں. عملی طور پر تو ابھی پارلیمان میں آئے گا تو اس کے بعد ہی اس پر کوئی تبصرہ کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. حافظ صاحب، مجھے بریک پر جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انتظامی یونٹ اور نئے صوبے بنانے کے حوالے سے آئین کا آرٹیکل 239 اور اس کی شق 4 ہے جو پارلیمان کا طریقہ کار ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی آئینی عدالت میں اگر وفاقی گورنمنٹ جاتی ہے یا کوئی اور شخص پاکستانی شہری جاتا ہے تو ریفرینڈم کے ذریعے بھی یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم نے بھی کہا ہے کہ اس معاملے پر ریفرینڈم کرایا جائے. لیکن مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حافظ صاحب کے سامنے جو سوال رکھا ہے اس کا جواب حاصل کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس سے واقعی ملک کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بہتر ہوگی، انتظامی معاشی حالات بہتر ہوں گے اور عوام کو ریلیف مل سکے گا؟ انور بھائی، ایک تو چیز یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی فیڈریٹنگ یونٹس بنتے ہیں یا آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں مثلا ایک ملک کے اندر جو ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل لیگل رسپانسبلٹی جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی یا سینٹرل گورنمنٹ کی ہوتی جہاں جہاں پہ ہے. اس کے بعد ان صوبوں کے اندر جتنے نیچے جا کے ڈویژنز بنتے ہیں، ڈسٹرکٹس بنتے ہیں، آپ کی تحصیلز بنتی ہیں یا کاؤنٹیز بنتی ہیں، وہ پھر اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کرے. یہ دنیا بھر کے اندر پرنسپل ہے. انڈیا میں بھی اسی طرح ہے کہ انڈیا کا ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر ایک میکانزم ہے، ممبرز ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنا ہے. ابھی انہوں نے 2014 کے اندر ایک اور اسٹیٹ جو تھی وہ اسے بنائی تھی. اب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے ہم نے 1973 کے اندر ایک جو امینڈنگ کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ایک کلاز ڈال دی کہ جی اگر آپ نے کسی صوبے کی حیت یا اس کی جغرافی چینج کرنی ہے تو اس صوبے کی اسمبلی اگر 2/3 اکثریت سے کہے تو آپ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو ایک انٹرنیشنل پریکٹس تھی اس کے اگینسٹ یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ڈالی
اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جو ہے کوئی بھی صوبہ نہیں چاہے گا، پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو، چونکہ جو لوگ اس پروسیس کے اندر اس وقت یا تھے، جو ویسٹڈ انٹرسٹ جن کے تھے یا جن کو یہ سارے بینیفیشریز تھے، وہ کس طرح چاہیں گے کہ جو ٹریلینز آف روپیز آ رہے ہیں اس کی ڈویژن آگے نکل جائے، چونکہ وہ تو ڈسٹرکٹ فائنانس کمیشن ہی بنانے دے رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا آپشن اس کے اندر یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے جو 239(4) ہے اس کو omit کر دے، اور omit کر کے جو ہے یہ کام کرے کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بنائے سمپل میجورٹی کے اندر، اس کا ایک کمیشن بنے، نیشنل ری آرگنائزیشن، اور جیوگرافیکلی جو ہے وہ کمیشن 3 سے 6 ماہ کے اندر اپنی ورکنگ کرے، اور وہ یہ دیکھے، اور دنیا کا بینچ مارک جو ہے 15 سے 20 ملین جو ہے وہ آپ کی پاپولیشن کے اوپر ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتا ہے، اور اگر جیوگرافی اس کی زیادہ ہے تو پھر اس کا ایریا اور شروع کر دیا جاتا ہے جس طرح بلوچستان کے اندر ہے۔ پہلے ہمارے پاس آپشن یہ ہے۔ دوسرا آپشن اس کے اندر یہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوائے پنجاب کے جہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی تھی، انہوں نے ریزولوشن کیا کہ پنجاب کے اندر ایک جو ہے وہ سرائکی صوبہ بننا چاہیے جی، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، PMLN بھی شامل تھی، جب پریشر بنا اس کے اندر PTI بھی شامل، سب نے وہ ریزولوشن پاس کی، لیکن آج تک اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اسی طرح سندھ کرے گا نہیں، اسی طرح KP، کیونکہ پاور کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ ایک آپ جو ہے ایک پرائم منسٹر جو ہے آرٹیکل 48(4) کے نیچے جا کے ایک ایڈوائز یا ایک سمری یا ایک ریکویسٹ جو ہے وہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کو بھجوائے اسپیکر کو کہ آپ ایک سیشن کنوین کریں، اور اس کے اندر ہم ایک ریفرینڈم کراتے ہیں اس ملک کے اندر کہ ہمیں آئندہ، اور پبلک انٹرسٹ کا وہ ہوتا ہے، اور اگر جوائنٹ سیشن اس ریکوزیشن کو اپروو کر لیتا ہے تو پھر آپ ریفرینڈم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ریفرینڈم کے اندر یہی 3 4 5 چیزیں آتی ہیں، فرض کیا اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ کیا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے، کیا لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹرینتھن ہونا چاہیے، کیا اس ملک کے اندر گورننس بہتر ہونی چاہیے، کیا اس ملک کے اندر جو عدالتی نظام ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ انگریز ہے اسے بدلنا چاہیے یا نہیں، یا صوبوں کے اندر یا فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر جو ہے جو فائنانس کمیشن ہے جو اس کی حیت 57.3 ہے، اور ہم نے اسے سیکروسکینٹ رکھا ہوا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ مائنس میں جا رہی ہے اور وہ 43% لے رہی ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے، لا اینڈ آرڈر، یہ نیشنل، یہ وہ سارے ہیں کہ جب آپ عوام سے جاتے، اگر عوام، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر پبلک پلس پہ جا کے دیکھیں تو پاکستان کی میجورٹی ہے وہ ان چیزوں کو سپورٹ کرے گی، میجورٹی نہیں 2/3 جو ہے کہ اس ملک کے اندر لوکل گورنمنٹ آنی چاہیے، اس ملک کے اندر نئے صوبے بننے چاہیے، اس ملک کے اندر انصاف کا نظام بہتر ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر ایکول ڈسٹریبیوشن ڈیولپمنٹ کی آنی چاہیے، ہسپتال سکول بہتر ہونی چاہیے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا ایک پریشر بلٹ ہوگا فرام دا پبلک سائیڈ، اور پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ شاید اس کو امینڈ کر لے یا اس سے پہلے کر لے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں انور کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا ہم ایک نئی چیز کرنے جا رہے ہیں یا ہمیں بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ اگر دنیا کے سارے ممالک جو ڈیولپنگ ہے، جنہوں نے ترقی کی ہے، چائنا کہاں سے پہنچا ہے، ٹرکی ہے، GCC کنٹریز ہیں، افریقہ، اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس چاہیے فار دیئر نیشنل سیکیورٹی، for their law and order, for their services outreach, for their public facilitation, for a strong governance، وہ اگر چاہنے کے لیے وہ بناتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں اسی پولیٹیکل ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو واٹر ریسورسز ہیں جس میں کالا باغ ڈیم ہے یا اور ڈیمز، ہمیں بنانے چاہیے، ان ایشوز سے ہمیں نکل آنا چاہیے۔ اور فائنلی یہ ہے کہ ہمیں اس پارلیمنٹ کو بیٹھ کے جو آؤٹ ڈیٹڈ ایک بیوروکریٹک سٹرکچر جس نے جکڑا ہوا ہے اور عدالتی نظام ہے اس کو ریپلیس کر کے جو ایک کلونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھا اس کی جگہ جو ہے آزاد لوگوں کے لیے ایک آزاد قانون بنانا چاہیے جس کے اندر ٹائم لیمٹ ہو اور لوگ جلدی سے اپنے فیصلے کرے، تبھی دنیا آپ کے ساتھ کاروبار بھی کرے گی اور پاکستان خوشحال بھی ہوگا، اور پاکستان کے لوگوں کا جو ایک کانفیڈنس ہے ریاست یا ریاستی اداروں پہ بڑھے گا۔ بڑھے گا۔ علی گور بلوچ صاحب، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں پاکستان مسلم لیگ نون نئے صوبے یا انتظامی یونٹس کی فیور میں ہے؟ جس طرح سے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ مختلف ممالک میں مختلف قسم کے نظام ہیں جی، اور کوئی چیز بھی ہو، آپ مطلب پارلیمان کا کیا کام ہے؟ پارلیمان کا کام قانون سازی ہے، اور اگر پاکستان کے مفاد میں کوئی ترامیم ہو آئین میں تو وہ ہوتی ہے۔ جس طرح سے ابھی پارلیمان میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنا اس کو ٹائم گزرا ہے اس میں حکومت کی طرف سے قانون سازی بھی کی گئی ہے اور آئین میں ترمیم بھی کی گئی ہے، تو جو ملکی مفاد میں وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے
کہ اس کو جو اصل عوامی نمائندے ہیں پارلیمان کے اندر موجود ہیں ان کے سامنے ان تمام معاملات کو رکھا جائے اور جو اس کا قانون اور آئین اجازت دیتا ہے اس کے مطابق ہو. اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پارلیمان کے اندر بھی ہونی چاہیے، باہر بھی ہونی چاہیے. ابھی تو ایک آدمی نے بیان دیا ہے نا، لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اگر یہ اتنا اچھا سسٹم ہے تو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بیٹھ کر اس پر ڈسکس کرنا چاہیے کہ آیا اس میں اس کے پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں، اس کے مائنس پوائنٹس کیا ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم نوعیت کا فیصلہ ہے. لہذا اس کو کسی عجلت میں کر لینا، فوراً کر لینا، تو اس طرح کا مناسب نہیں. اس کے اوپر پراپر طریقے کے ساتھ جو بھی بحث ہے، جو بھی مشاورت کا عمل ہے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ لیں. مثال کے طور پر امریکہ ہے، انڈیا ہے، حتیٰ کہ مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں یو کے ہے، وہاں پر عرصہ دراز سے جب سے یہ بنے ہیں کوئی خاص فردر ریاستیں نہیں بنی، لیکن ان کا وہ نظام چل رہا ہے. امریکہ میں صدارتی نظام ہے، انگلینڈ میں پارلیمانی نظام ہے، اسی طرح سے مختلف ممالک کے مختلف نظام ہے. واقعی جمہوریت کی نظام اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں فرق ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کوئی چیز بھی جمود کا شکار نہیں ہو سکتی. بہرحال ابھی تو ظاہر ہے کہ کشمیر کے الیکشن رہے، ان پہ ایک مرحلہ رہتا ہے. اچھا، آپ نے کشمیر کے الیکشنز کی بات کی علی گوہر صاحب، تو کیا کشمیر کے الیکشنز میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اور آپ کے درمیان تلخی بڑھ رہی ہے، اس کا اثر وفاق میں ہوگا؟ کوئی اتحاد کو دوبارہ دیکھا جائے گا، اتحاد برقرار بھی رہے گا یا نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اتحاد متاثر ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ الیکشن ہے. الیکشن میں ظاہر ہے جب پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہے تو جذباتی اور یہ تقاریر اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر پیپلز پارٹی مرکز میں لے کر نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے تو پیپلز پارٹی نے بہت کچھ لیا بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کس طرح سے پھر اس کو یا تو پھر وہ صدارت سے استعفیٰ دے دیں گے، گورنرشپ اپنی ختم کروا لیں گے، سینٹ سے ریزائن کر دیں گے، پھر اس کے بعد ہی وہ مطلب ہے کہ سپورٹ کو ختم کر سکتے. صحیح ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحاد کو ختم کرے. صحیح ہے. حافظ صاحب مجھے بتائیے گا، یہ جو طریقہ کار آپ نے آئین اور قانون کی روشنی میں بیان فرمایا، کیا آئینی عدالت میں وفاقی گورنمنٹ جا سکتی ہے یا کوئی عام شہری جا سکتا ہے نئے صوبے بنانے کے لیے، انتظامی یونٹ کے قیام کے لیے کہ ریفرینڈم کرایا جا سکے؟ یہ ایک آپشن بھی موجود ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون یا دیگر سیاسی جماعتیں اس کو بائے نہیں کرتی یا اس پر وہ اپنی رائے نہیں دیتی؟ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے، جو میں نے آرٹیکل 48(4) کا آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے کہ اس کے اندر پرائم منسٹر جوائنٹ سیشن کو کہے گا، جوائنٹ سیشن کے اندر ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این اور اس کی میجورٹی، ایک یہ اس کا حل ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں ایک آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے یہ ایم این ایز ہیں، جس یہ ایم پی ایز ہیں، جب اپنے علاقے کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ایک نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنا ڈسٹرکٹ نیا بنائیں گے، ہم اپنی تحصیل بنائیں گے، اور یہ جا کے اپنے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ہمارا ہیڈ کوارٹر بڑا دور ہے، ہماری ترقی نہیں ہو رہی، ہمیں پیسے نہیں آ رہے، لوگ بڑے پرابلم میں، ہمیں ڈی سی دیا جائے، ہمیں ڈی پی او دیا جائے. وہ ساری جسٹیفیکیشن جو ایک تحصیل کے لیے یا ڈسٹرکٹس کے لیے ہوتی ہے، وہی ساری جسٹیفیکیشن آپ کی پروونس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کی آؤٹ ریچ بنے. اب دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نتیجے کی طرف جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ اکٹھی ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں بننے دیں گے اس چیز کے اندر، اور جس طرح کی کچھ سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ پہلا آپشن جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، ان دا انٹرسٹ آف پبلک، دنیا کی سٹڈیز کر لے، اور جن ممالک کا میں نے کہا جس نے بھی اپنے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے ہیں ان کا پر جی ڈی پی بھی بڑھا ہے، ان کی آپ کی آؤٹ ریچ بھی بڑی ہے، اور دنیا کا کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے کہ اگر اس نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اگر نیا بنایا ہے تو بعد میں اس نے ریورس کیا ہو کہ نہیں جی جو ہم جس ایکسپیریمنٹ میں گئے تھے وہ سکسیڈ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ سینٹی پرویل کرنی چاہیے اور ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. ہمارے پارلیمنٹ کی ذمہ داری، ہاں ایک چیز ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، چونکہ یہی ایم این ایز ہیں، یہی ایم پی ایز ہیں، تو ڈویژن آف پاور جو ہے وہ کوئی نہیں چاہ ہوتا. جب پاور سے باہر ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے اوپر ہو کے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. علی گوہر بلوچ صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، جوائن کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. حافظ احسان کھوکھر صاحب، آپ کا بھی شکریہ. مجھے دیجیے اجازت، خیال رکھیے. اللہ حافظ.